जी खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और ब्रेक से पहले आपने कुछ रहनुमाओं के तासरात देखे और कितने अजीम वो मनाजिर थे कि जिसमें ख़वातीन, बच्चे, हमारे रहनुमा सब अमन व अमान के साथ बैठे थे और तकरीबन 9वां-10वां दिन सिस्टर कोई पत्ता तक नहीं टूटा। और एक बात जो मैं अपने हिदायत फैमिली नाज़रीन के लिए ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जो हिदायत टीम वहाँ पे भी है और हिदायत टीवी जो माशाल्लाह छठा साल है, जो हमने मीडिया की दुनिया में इनकलाब जिसका छठा साल उसका आगाज़ हो गया और आज़ादी की जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो ये इस शोबे में जो आज़ादी हमें मिली कि जो एक कवरेज दी जाती थी सिर्फ 10 मुहर्रम शाम गरीबा, वो ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए दीगर चैनल्स पे मखसूस था। हिदायत टीवी ने एक आज़ादाना तौर पे ज़िक्र अहले बैत को पूरी दुनिया में आम किया, एक इनकलाब बरपा किया। तो यहाँ पर भी जो आप अपनी ही स्क्रीन पर शाम 6 बजे की ट्रांसमिशन के हवाले से पैगाम सुन रहे हैं, तो यहाँ के जो मोमिनीन हैं, यहाँ के जो आज़ाद सोच रखने वाले लोग हैं, जो हकीकी तौर पे अपने आप को मुसलमान कहने वाले लोग हैं, उनके लिए अपील होगी शाम को ज़रूर हमें इस प्रोग्राम में भी ज्वाइन कीजिएगा कि ये जो आवाज़ जिस पर हम बैठ के अब आज़ादाना तौर पे अपना इज़हार ख्याल कर रहे हैं। और दीगर आपने देख लिया कल जो हमारे रहनुमा थे, आज जो रहनुमा है बड़े फ़ख्र के साथ हिदायत टीवी को अपना जो बयान है, अपने जो कमेंट्स है वो दे रहे हैं। तो हिदायत टीवी ने वो माशाल्लाह छठे साल में ही अपना वो मुकाम हासिल कर लिया है जो दीगर चैनल्स ने हासिल नहीं किया। तो इस चैनल को कायम रहना ये भी एक चैलेंज है, वहाँ पर जो लोग बैठे वो भी चैलेंज है कि अब वो जालिम हुक्मरानों से किस अंदाज से छुटकारा हासिल करेंगे। और यहाँ मीडिया की दुनिया में हिदायत टीवी इसका कायम रखना भी मुहिबान हिदायत के लिए एक चैलेंज है। तो इसमें जो लोग शामिल हैं वो ऐसे ही हैं कि जैसे वो लोग जो इस्लामाबाद में बैठे हैं उन्होंने अपना हक अदा कर दिया, लेकिन अभी भी तादाद आदि से अभी बहुत पीछे है। और इसी वजह से शायद कोई और भी अपील हो जिसमें हमारे चेयरमैन साहब इस पर बात करेंगे, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि किसी भी अंदाज में हमें ये मौका मिले, अगर पैसे खर्च करके, और पैसे भी को आपका पूरा जमा बैलेंस या पूरा वो बैंक बैलेंस नहीं होगा, 14 पाउंड या 14 यूरो के साथ अगर आप दे के एक ऐसी आवाज़ को कायम रखने में आप अपना हिस्सा दे सकते हैं, तो इसमें पीछे रहना ये भी एक मैं समझता हूँ बदनसीबी होगी। उसी तरह बदनसीबी होगी कि जिस तरह वहाँ पर लोग बैठे हुए अपने घरों में टीवी देख रहे हैं लेकिन इनकलाब मार्च और आज़ादी मार्च के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। तो ये दोनों अतराफ हैं, यहाँ यूके यूरोप के जो लोग हैं उनके लिए हिदायत टीवी ने जो इनकलाब उसका आगाज़ किया था, छठा साल हो चुका है 6 साल पहले, उनके लिए उनकी क्या खिदमत है ये भी एक सवाल होगा। हिदायत टीवी आपसे पूछ रहा है, और खुदा न खास्ता ऐसी आज़ादाना सोचे या ऐसे इनकलाब जब नाकाम हो जाए तो फिर ये चैनल की नाकामी नहीं होगी, ये आज़ादाना सोच जो हमारे हम बाज़ लोग जिन्होंने शुरू किया उनकी ये नाकामी नहीं होगी, ये पूरी कौम की नाकामी होगी, ये पूरी कौम के लिए नदामत और शर्मिंदगी होगी कि हिदायत टीवी खुदा न खास्ता ये स्क्रीन इसकी ब्लैक हो जाए। तो इसके लिए आप जद्दोजहद कीजिएगा, आप अपने माली जो वसाइल है उसको बरोकार लाइए और शाम 6 बजे के अहम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हो। तो आते हैं आज के जो अहम टॉपिक है। सिस्टर आपने जो जज्बात देखे ख़वातीन के, क्या और जो तासरात थे हमारे रहनुमाओं के, आप क्या कहें? माशाल्लाह जैसे कि देख रहे हैं और रोज़ाना देख रहे हैं, और ये नहीं कि उसमें इनके जज्बात में कोई कमी आ रही है, दिन ब दिन आप ही देख रहे हैं कि वो जो वलवला जोश पहले दिन था उससे कहीं बढ़ के नजर आ रहा है। कमी कतन नहीं है, कमी कतन नहीं है इसमें। अच्छा टाइम कम है, भाई बता रहे कॉलर भी आ चुके हैं, उनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आज देता हूँ कि जो 4-5 साल से मैं कॉल कर रहा था उसका मकसद यही था कि ये शिया सुन्नी भाई बन जाए। तो मैं सब मुसलमानों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वो भाई बन के सामने एक दूसरे के साथ खड़े हैं। ठीक है। तो इंशाअल्लाह एक तीसरा ग्रोह भी हमारा है। कुरान में हुक्म है जब 2 ग्रोह में लड़ाई शुरू हो जाए तो तीसरा ग्रोह उनमें सुलह करा दे। तो हम सुलह के चक्कर में, तो मेरा ये ज्यादा ख्याल है कि अगर हमारा ग्रुप जो है सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है, कि देखते हैं सुप्रीम कोर्ट किस तरह इंसाफ नहीं करती, कि जब धांधली हुई है मौजूदा हुकूमत, चौधरी निसार भी कह रहा है कि धांधली हुई है और 60-70% वोट जली हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को खामोश क्यों है? सही है सजाद साहब, आपका पॉइंट आ गया, बड़ी मेहरबानी। इधर भी एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेहरबानी डॉक्टर इम्तियाज सराबी साहब। जी किबला, मैं अपनी बहन को भी सलाम करता हूँ और आपको भी। और अर्ज मैंने ये करना है किबला कि देखिए सिर्फ 1-2 बातों की तरफ तवज्जो दिलानी चाहूंगा। और जाहिर है कि हमारे हर बोलने वाले जो हैं उनका राइट है
وہ اپنا نقطۂ نظر آپ تک پہنچائیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اب یہ کرنا ہے, جب سے آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف مارچ ہو رہا ہے, ایک طرف دھرنے دیے جا رہے ہیں, اور جو دھرنے جس صبر و استقامت سے دے رہے ہیں وہ ایک ریزن کے لیے, ایک وجہ کے لیے ہیں, اور وجہ جو ہے آپ کو صاف دکھائی دے رہی ہے کہ اس ملک میں الیکشنز جو ہوئے, ڈیموکریسی کا رونا رویا جاتا ہے, تو اس ڈیموکریسی نے اب تک کیا دیا ہے, کیا مسائل حل ہوئے, کیا غربت, افلاس, بیماری, تعلیم, یہ تمام مسائل بنیادی حل ہو سکے؟ نہیں ہو سکے. بس ایک بات میں نے عرض کرنی ہے کہ جو اسمبلی میں بیٹھا ہوا سینیٹر, جو اسمبلی میں سینٹ میں بیٹھا ہوا سینیٹر اور اسمبلی میں بیٹھا ہوا ممبر ہے, پروونشل ہو یا نیشنل ہو, ان کو اس کے سسٹم کے ڈی ریل ہونے کا جو سب سے بڑا نقصان ان کو دکھائی دیتا ہے, ان کی مراد جاتی ہیں, گاڑیاں ملی ہوئے, گھر ملے ہوئے, نوکر ملے ہوئے, مشاہرے اتنے اتنے ہیوی ہیں, پھر میڈیکل کے نام پہ کھانسی ہو تو انگلینڈ چلے جاتے ہیں, تو ان کو یہ جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن ان کو غریب کی غربت سے, بیمار کی بیماری سے, غریب کے بچے کی تعلیم سے کوئی سروکار نہیں ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ سارے آج چیختے, کل وہ پختون ملی خواہ کے صاحب جو تھے, ان کو جب دیکھا کہ انہوں نے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ سارے ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے. یہ ہے کہ یہ سارا محروم طبقہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. کون ہے کاروباری جو آپ کو وہاں پہ؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک یہ جو کچھ تو چھوٹی پارٹیاں ہیں جن کی بات کی اچکزئی صاحب ہیں, چلے مولانا فضل الرحمان, لیکن ایک بہت بڑی پارٹی جس کا منشور ہی روٹی کپڑا مکان ہے, اور وہی بھی اقتدار میں رہی ہے, جتنا نواز شریف صاحب رہے وہ بھی اتنے اقتدار میں رہے, پیپلز پارٹی, تو وہ اس میں کیا رول ادا کر رہی ہے؟ 8واں 10واں دن ہے, اس نے کیا کیا اس وقت؟ اسے رول کیا دیکھنا ہے جی, اب انہوں نے اپنا ان کو اچھی اننگز کھلائی ہے, کیونکہ انہوں نے 5 سال ان کے پورے کرائے, انہوں نے جی بھر کے لوٹ لے دیا, اوپر سے شور ہلکا سا مچا دیا, اندر سے وہ ان کے ساتھ تھے. وہ پنجاب میں لوٹ رہے تھے, وہ فیڈرل میں لوٹ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے تم بھی کھاؤ ہمیں بھی کھانے دو. صاف سی بات ہے, دونوں نے مل کے کھایا ہے. اور اب جو صورتحال ہے, اب بھی ویٹ اینڈ سی والی باتیں ہیں, اور جو سب سے نقصان دہ بات ہے وہ ہے کہ اب سارا بوجھ آ رہا ہے آرمی پہ, کہ یہ صورتحال اگر مہینہ چلتی ہے یار, تو 1 مہینے میں تو پاکستان بالکل سیز ہو کے رہ جائے گا. جب آپ کا فیڈرل کیپٹل ہی بند ہو گیا, جب وہ جیم ہو کے رہ گیا, اور پھر پبلک جو ہے وہ کب تک وہاں پہ دھرنا دیے رکھے گی؟ کیا یہ باتیں صحیح نہیں ہے کہ وہ جعلی الیکشنز تھے؟ کیا وہ الیکشن جو تھے جب وہ ریزلٹ آئے, کیا وہ جعلی نہیں تھے؟ کیا ہمارے عوام نہیں جانتے کہ کس طریقے سے وقت سے پہلے ہی, یعنی یہ ڈیلیوری جو ہوتی ہے یہ ٹاپک. لیکن ڈاکٹر صاحب, جیسے کل امریکی دفتر خارجہ کی اسپوکس مین نے کہا کہ پرائم منسٹر نواز شریف ہیں, یعنی ہم جعلی کہتے رہے, ہم لاکھ بیلٹ پیپر دکھاتے رہے, لیکن جن کے وہ پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بتا دیا کہ پرائم منسٹر نواز شریف ہے. امریکہ نے کہا یہ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ لائیو وہ ہیں, ان کو ان کی آشیرواد کے بغیر یہ آتے ہی نہیں تھے. صحیح ہے, ان کی پرفارمنس کیا تھی؟ صحیح ہے, جمہوریت کے لیے, ملک کے لیے, غربت کے لیے, افلاس کے لیے. اور سب سے بڑی غربت کی وجہ جو ہے اس وقت وہ لوڈ شیڈنگ ہے. نہ مزدور مزدوری کرے گا, نہ اس کو رزق ملے گا, نہ اس کا چولہا جلے گا, نہ اس کے بچے پڑھیں گے. تو یہ کس بات کا رونا روتے ہیں جی جمہوریت ڈی ریل ہو جائے گی؟ اور آج وکیلوں کو دیکھ لیں, پورے پاکستان کے وکیل سب سے بڑا چور لٹیرا وکیل ہے. کیا اتنا وہ جھوٹ کو سچ کو جھوٹ کرنا یہ وکیلوں کا کام ہے؟ وہ قائد اعظم کے وکیل کے دور وہ ایک باعزت پیشہ تھا. آج تو ہر چور ڈاکو جو ہے وہ 40 ڈگری لے کے وکیل بنا ہوا ہے. تھانوں میں جا کے تھانے داروں کو مارنا, حکمرانوں کو مارنا, یہ ان کا کام ہے. اور آج وکیل بہت باعزت بنے پھرتے ہیں. آج سارے پاکستان کے جو بار کاؤنسل ہیں ان کو متحرک کر دیا ہے شہباز شریف صاحب نے, نواز شریف صاحب کے چیلوں نے. تو یہ ملک جو ہے ایک انتہائی سنگین صورتحال سے دوچار ہے. بس دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور ایک بات کی ضرورت ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ نہ دیکھیں یہ سڑکیں بنا رہے ہیں, بڑی خدمت ہو رہی ہے. سڑکوں سے جب غربت بھی دور ہوگی تو اس سڑکوں کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ ان کو ہے کہ ان پہ ایگزام بھی نہیں آئے گا اور پیسے بھی باہر ٹرانسفر ہو جائیں گے. یہ اتنے صاف ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہے ہیں. آج 65 کروڑ US ڈالر کی پھر امداد آ گئی. بھی یہ کس نے اتارنی ہے؟ فاروق صاحب, آپ کے
پاکستان میں رہنے والے عزیز و اقارب کے بچوں نے اتارنی ہے. ہمارے عزیز و اقارب کے بچوں نے یہ قرضے اتارنے لینے انہوں نے, اور اس میں سے تمام مشاعرے انہوں نے لے لینے, تمام مراعات انہوں نے لے لینی ہے. یہ جو 400 بندہ اسمبلی میں گھسا ہوا ہے, کوئی سینٹ میں گزرا ہوا ہے, کوئی اتنے بندے 4 صوبوں میں گھسے ہوئے ہیں, یہ ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں. اچھا ایک ڈاکٹر صاحب آخر میں ایک جیسے بیرونی ملک کی بات ہوئی تو بیرونی ملک جو پاکستانی ہے سالانہ تقریباً $15 ارب جو کہیں سے بھی امداد نہیں ملتی وہ پاکستان بھیجتے ہیں. تو ایک عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک یہ حکومت ہے بیرونی ملک پاکستانی پاکستان میں اپنا پیسہ نہ بھیجے, تو اس سے کوئی فرق پڑے گا وہاں پہ؟ جی ڈیفینیٹلی پڑے گا, لیکن یہ بیرون ملک رہنے والے جو ہیں وہ جو پکچر دیکھتے ہیں ان کو صحیح پکچر کا اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. اگر کسی نے دیکھنا ہے تو ان کی کارکردگی کو دیکھے, انٹرنیٹ پہ جائے کہ جب سے یہ گورنمنٹ میں ہے انہوں نے قرضے کتنے لے لیے ہیں, جب سے یہ آئی ہیں انہوں نے انڈسٹری کتنی لگائی ہے, جب سے یہ آئی ہیں انہوں نے ایکسپورٹ کتنا کیا ہے, جب سے آئے ہیں ان کی ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کتنی ہوئی ہے. یہ انڈیکیٹرز ہیں, یہ ڈینومینیٹرز ہیں. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب, اس پر انشاءاللہ جی ہاں کنٹینیو رکھیں گے, ٹائم بالکل کم ہے, 1-2 کالر اور لے لیتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے, الہی آمین, اور ہم سب کو توفیق دے کہ اس کی آکسیجن لائن جو ہے یہ ختم نہ ہو. جزاک اللہ, کیا یہ اچھی بات ہے, بہت شکریہ. جی ایک اور کالر ہمارے, جی عبدالقیوم صاحب بسم اللہ, السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب فاروق بھائی اور بہن کو السلام. جی مہربانی. میں بھی شارٹ کٹ بولوں گا, جتنے کالر ہیں وہ جو آپ نے ویژن دکھایا یہی ہماری قوم کی آواز ہے. 98% پاکستانیوں کی ایک ہی آواز ہے جو آپ نے ابھی وہاں اسلام آباد سے ڈائریکٹ دکھایا. بات یہ ہے کہ پاکستان کسی کی بھی جائیداد نہیں ہے, پاکستانیوں کی جائیداد ہے, اور ہمارا حق ہے کہ وہ گورنمنٹ جو پاکستانیوں کے لیے کام نہیں کر رہی اس کو ہٹا دیا جائے. یہ ہمارا حق ہے, یہ ساری دنیا میں. اگر کسی اور ملک میں امریکہ کا سفیر ایسی بات کرتا اور وہاں کے حکومت اس کو اسی وقت کہتی کہ اٹھا ادھر سے بوریا بستر واپس چلا جائے, تمہاری جرت کیسی ہوئی ہے کہ ہمارے معاملات میں تم نے مداخلت کی ہے. کیونکہ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ کل جو وہاں پہ جماعت اسلامی والے اور مولانا فضل الرحمان اور دوسرے لوگ جو کھڑے تھے, یہی لوگ ہیں جنہوں نے طالبان کو پالا, جنہوں نے انصافوں کو پالا تھا, جنہوں نے پاکستانی فوج اور عوام کو مروایا تھا. ان کے پیٹ کے اندر سے کیسے وہ جو حرام کھایا ہوا ہے وہ کس طرح برداشت کر سکتے ہیں کہ ایسی حکومت آ جائے جو پاکستانیوں کے لیے کام کرے. یہ فوج کو پتہ ہے کہ انہی لوگوں کی وجہ سے پاکستان کے فوج کے لوگ شہید ہوئے, 70-60-70 ہزار عوام شہید ہوئے. تو یہ پاکستانی فوج اس چیز کو نوٹ کرے کہ یہ کیوں نہیں جا رہے, اس لیے کہ جتنے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں سب حرام خور اور بد دیانت لوگ ہیں. انہوں نے پاکستان کو لوٹ کے وہاں تک پہنچے ہیں. تو جو آج ہمارے عوام, آج پوری قوم, پورے مسلمان جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کی ایک ہی آواز ہے کہ یہ حکومت ہٹ جائے, ریزائن کرے, نئے الیکشن ہوں, اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کون آتا ہے. صحیح جی, بڑی مہربانی عبدالقیوم صاحب سویڈن سے. اور بالکل آپ کا یہی کہنا کہ اندرونی معاملات میں یہ پاکستانی دفتر خارجہ کا کام ہونا چاہیے تھا کہ وہ امریکہ کے دفتر خارجہ کا بیان کہ ان کی جو بھی سلسلہ چل رہا ہے اس پر یہ بیان دیتے کہ یہ پاکستان کے اندرونی مسائل ہیں, عمران خان کو یہ بات نہ کہنا پڑتی. ایک اور کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ کہنے کے لیے آئی ہوں کہ امریکہ جب ان کے الیکشن ہو رہے تھے, الیکشن جیتے ہیں, تبھی بھی انہوں نے امریکہ سے کہلوایا تھا خوشامد کر کے یہ کہہ دو کہ الیکشن بہت اچھے ہوئے, مبارکباد پہنچ گئے. ابھی بھی انہوں نے یہ کہلوایا ہے امریکہ سے, کیونکہ وزیر جو یہاں پہ سفیر ہے پاکستان میں, اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ ان کے گھر کا معاملہ ہے, ہم نہیں بولیں گے. لیکن اب انہوں نے یہ زبردستی کہلوایا ہے پیسے دے کے یا کچھ بھی کر کے, کسی سے اخبار میں لکھوا دیا کہ کہہ دو کہ ہاں 5 لاکھ. وزیر اعظم نواز شریف, بالکل صحیح, بالکل صحیح سسٹر, بہت شکریہ. جی ایک اور کالر, السلام علیکم. السلام علیکم. السلام جناب, میں اظہر بات کر رہا ہوں. جی اظہر صاحب بہت شکریہ. جی میں صرف یہ کہوں گا کہ سب کی جو مناظر دیکھ کر اور جو اسپیچیں دی جا رہی ہیں اس میں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ افسر فروشی کی تمنا ہمارے دل میں ہے, دیکھنا زور ہے کتنا بازو خاطر میں. صحیح. اصل میں دیکھنے کی ضرورت اس وقت یہ بات ہے کہ میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ اس وقت اتحاد کی بہت ضرورت ہے. اور مجھے بہت افسوس ہوا دیکھ کر کہ اسلام آباد میں اہل سنت والجماعت کے لوگ جو ہیں اس کی مخالفت میں جلوس نکال رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اتحاد کے اوپر سپاہی صحابہ نے نام رکھا ہوا ہے اہل سنت. ٹھیک ہے, صحیح ہے. جو بھی ہے لوگ جو بھی کچھ ہیں, کیونکہ دیکھیے یہ کاز کسی ایک پارٹی کے انٹرسٹ میں یا کسی ایک کے اقتدار میں نہیں ہے. یہ مورل ایسی چیزیں رونما ہو رہی ہیں جس میں آپ
آپ نے لوگوں کی آمد و رفت کے ذرائع پہ پابندی لگا دی، کھانے پینے کی ایکسیس پہ پابندی لگا دی، تو یہ کس قسم کا یعنی نظام ہے جو چل رہا ہے؟ اس کو بالکل صحیح، اس نظام کو چینج ہونا چاہیے. ٹائم کم ہے، میں چاہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ آ کے اپنا اظہار خیال کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بروغ بھائی، میں حاضر ہو گیا ہوں. جی نقوی صاحب بسم اللہ، اور ٹائم بہت کم ہے، بسم اللہ جو بھی فرمائیں. آپ کہیں تو میں کرتا ہوں، بات نہیں بات کریں، نہیں آپ کی بھی ضرورت ہے سر، آپ بات کریں. اچھا بات تو یہ ہے کہ میں زیادہ نہیں بات کرتا، آپ جو سوال کرابی صاحب سے کرتے ہیں نا، بات مجھ سے پوچھے، میں آپ کو پیپل پارٹی کی بات بتا دوں گا. کرابی صاحب سر بتائیں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ اجلاس دبئی میں ہو رہے ہیں، مسئلہ ادھر ہے. فروغ بھائی بات سیدھی سے میں جلدی میں ختم کرنا چاہتا ہوں. بات سیدھی سی ہے کہ جمہوریت کی قدر ان کو ہوتی ہے جنہوں نے خون دیا، اور جمہوریت کی قدر ان کو ہوتی ہے. تو یہ خون پیپلز پارٹی والے کب تک کیش کرائیں گے؟ ایک بار حکومت آپ نے مل لی، آپ نے کوڑے کھا لی، آپ کو حکومتیں مل گئی. نقوی صاحب حکومتیں ملتی رہی اسی کوڑوں پہ، اسی خون پہ. بات کرنے لگا ہوں جمہوریت کی. آپ بھی جمہوریت کی قدر ہمیں ہے، ان لوگوں کو قدر نہیں ہے جمہوریت کی. بالکل صحیح. تو اس جمہوریت ہمیں پتا ہے کہ جب کوئی ڈکٹیٹر آئے گا تو ہم نے سامنے کھڑا ہوا، یہ تو جدے بھاگ جائیں گے. اچھا جدے، لیکن اس وقت جدہ والوں کے آپ ساتھ کھڑے ہیں سر. ہم ہی کوڑے کھائیں گے، پھر ہم ہی ان کو بگائیں گے، پھر جو ڈکٹیٹر آئے. لیکن اس وقت آپ ساتھ کھڑے ہیں نقوی صاحب، اس وقت آپ ساتھ ہیں ان کے. اس لیے اچھا بھائی ہم خاموش اس لیے ہیں، اس لیے خاموش ہیں کہ ذرا ان کو اپنا زور لگا لینے دو. یہ جو عوام کے نمائندے بن کے آئے تھے، جو طالبان کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئے ہیں، ان کو زور لگا لینے دو، ذرا پتہ انہیں چل جائے کہ ان کے اندر حقیقت کیا ہے، کتنی طاقت کے یہ مالک ہیں. جب ان کو پتہ چل جائے گا تو پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ یہ طریقہ نہیں ہے جمہوریت کا. طریقہ یہ ہے کہ خون دینا پڑتا ہے جمہوریت کے لیے. یعنی ابھی وہ چیک کر رہے ہیں کہ ذرا ان کو زور لگا لینے دو سب کو آپس میں. اور آج ثابت ہو گیا کہ زرداری سے ایسا سیاستدان پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے اس وقت جو سیاست زرداری کر سکتا ہے، وہ اور کوئی نہیں کر سکتا. حقیقت ہے، حقیقت ہے. بہت شکریہ نقوی صاحب، بہت شکریہ. بالکل ایک دوسری رائے بھی آنا بہت ضروری ہے، لیکن اس وقت وہ ان کے مطابق کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب آئندہ کیا ہوتا ہے، اندر کیا ہوتا ہے. جی ایک اور کالر ہے MCR سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں گلگت سے بات کر رہی ہوں، ثانیہ علی آبدی. جی گلگت سے ہماری بہن ہے. جی بہن کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں جو پاکستان میں جو حالات ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گی. جی ضرور ضرور، بسم اللہ. یہ کس نے کھول دیے آفتوں کے در سارے، کہ ہم پہ بند ہوئے راحتوں کے در سارے. چلیے پھر سے یہاں نفرتوں کی آندھی ہے، اٹھو کے بند کرے نفرتوں کے در سارے. چلو تو ساتھ صحیح 2 قدم خدا کے لیے، کہ پھر سے کھول دے ہم چاہتوں کے در سارے. زمانہ پھر سے گناہوں کی زد میں آیا ہے، خدایا کھول دے پھر رحمتوں کے در سارے. قدم قدم پہ یہاں کربلا کا منظر ہے، یہ کس نے کھول دیے رنجشوں کے در سارے. بہت ہی ظلم ہوئے اپنے دیس میں ثانی، چلو سجائیں ابھی الفتوں کے در سارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ. آپ نے اشعار کی صورت میں یہ پوری نشاندہی کر دی، ساری عکس بندی کر دی. تو آخری 2 منٹ میں دیکھتے ہیں ہمارے کالر کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی بھائی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں لندن سے بول رہا ہوں، اکرم. اکرم صاحب لندن سے. جی محترم کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بھی یہ جو لاہور میں اپنا اسلام آباد میں ہو رہا ہے جی اس کے بارے میں ذرا بات کرنا چاہ رہا ہوں. پلیز آپ بات کریں، آپ لائیو آ چکے ہیں، 18 سیکنڈ ہو گئے آپ کو لائیو آئے ہوئے، بات کر لیں. اچھا جی تھینک یو. جی جی ٹی وی سے نہ سنا. میں اکرم بول رہا ہوں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سر. اصل بات یہ ہے جی سر کہ یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، جی جی اب دیکھیں نا، یہ پیپلز پارٹی والے بھی آ گئے ہیں. ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ جس قدر انہوں نے لوٹا ہوا ہے، اب سب کو فکر پڑی ہوئی ہے. جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تنخواہیں لگی ہوئی ہیں، ان کی سہولتیں ان کو جو ملتی ہیں، ایک ڈسپلین کی گولی تک یہ اس سے لیتے ہیں گورنمنٹ سے. اب ان لوگوں کو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ تو کبھی بھی اس حق میں نہیں ہوں گے، وہ نہیں حق میں ہوں گے. بالکل صحیح اکرم صاحب، ٹائم ختم ہو گیا، لیکن آپ کی رائے اور اوورآل یہی رہا جیسے مولانا حسن ظفر نقوی صاحب کی آپ نے بات نہیں سنی کہ ایک جو ہم نے اچیومنٹ حاصل کی ہے ان 9-10 دنوں میں
کہ یہ جو نورا کشتی والے تھے وہ بھی سامنے آ گئے ہیں. آپ نے جو اسمبلی میں تقریریں سن رہے ہیں کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, وہ بالکل ساتھ لگے ہوئے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ اگر بڑا جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل سٹور بند ہو گیا ہے تو چھوٹی جو کرانہ سٹور ہے وہ بھی بند ہو جائیں گے. تو اس قسم کے جو پیشہ ور سیاستدان ہیں ان کو بند کرنے کا موقع ہے. سسٹر آپ کا بہت شکریہ, ٹائم بالکل ختم ہو گیا, لیکن میں چاہوں گا جو یہ گہما گہمی اس پروگرام میں رہی ہے, شام 6 بجے کے پروگرام میں جو ہدایت ٹی وی کی بقا کے حوالے سے بہت ہی اہم پروگرام ہوگا, اس میں بھی آپ کا جوش و خروش ایسے ہی رہنا چاہیے. اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.